बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमनो नाज़वलो पुख्तनख्वा पुख्तनो अमीन मशाल स्तासु په درنه خدمت کې حاضر دی دا وخت تاسو پروګرام ګوره روغ صحت او دا پروګرام تاسو ته د رحمان میډیکل انسټیټیوټ په مرسته وړاندې کیږي په مختلفو مرزونو په اړه باندې تاسو ته آگاهی درکو په ډاکټران را سره په دغه پروګرام کې ملګرتیا کوي او کوشش مو دا وي چې تاسو ته په اسانه لهجه کې په اسانه ژبه کې د صحت په بابله معلومات درکړی شو بیا د صحت په مد کې رحمان میډیکل انسټیټیوټ خپل سروسز په څه ډول سره ادا کوي او تر اوسه پورې څومره کامیابۍ ترلاسه کړي دي په هغې باندې هم د ډاکټرانو دغه نظر وړاندې کوو د خپلو ناستو محترمو ډاکټرانو معرفت تر سره کوم او بیا به سره په تفصیلي توګه نن مونږ د ګردو د مرزونو د ګردو د رنځونو په حقله باندې مونږ خبرې اترې کوو چې څه قسمه رنځونه دي او د هغې مخنیوی څرنګه کیدی شي په دغه ټولو به خبرې اترې کوو د خپل ړومبي میلمه ډېر محترم ډاکټر طاهر رشید څوک چې نیفرولوجسټ دی څوک چې دوایانې تجویز کوي او دغه شانتې که موږ د دوی خدمات وګورو نو هغه د صحت په دغه شعبه کې ډیر زیات دي په رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې دوی دغه خپل سروسز وړاندې کوي د ځان سره په خپل پروګرام کې شریکو السلام علیکم سر وعلیکم السلام ستړي مشه درته وایو ډیره مهرباني ستاسو ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړی دی ډیره مهرباني تاسو ډیره او د دوی په څنګ کې ډیر محترم ډیر سینیر دوی به سره په اردو ژبه کې خپل معلومات دغه شریکوي معرفت یې در سره کوم او قدرمنو د زمونږ دغه ډاکټر که خدماتو ته مونږ وګورو بیا د دوی په برخه باندې کم چې د ټرانسپلانټ اعزاز دی نو دا یو اعزاز هم دی چې په ملکی کچه تر ټولو زیات د ټرانسپلانټ کولو اعزاز لري په رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې خپل سروسز ورکوي ډېر محترم ډاکټر تقي توفیق خان را سره په دغه پروګرام کې ملګرتیا کوي کنسلټنٹ ټرانسپلانٹ سرجن دی په رحمان मेडिकल इंस्टीट्यूट की सर वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम قدرمنو عملومبه پختنه د دغه ټرانسپلانټ په حق لباندې د ډاکټر تقي توفیق خان نکو چې د دې د ضرورت کله محسوسیږي تو سر وقت دینے کے لیے बहुत बहुत शुक्रिया تفصیل سے بتائیے گا کہ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت کب محسوس ہوتی ہے ये जी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत उस वक्त महसूस होती है जब पेशेंट्स के गुर्दे जो हैं दोनों वो जब ख़राब हो जाएं और उनको कहा जाता है कि उनको रीनल फेलियर हो गया किडनी फेलियर हो गया उस सूरत में उनको या तो डायलिसिस करानी पड़ती है और या अगर पहले से पता है तो उनकी मालूमात लेकर उनको ट्रांसप्लांट के लिए तैयार किया जा सकता है जबकि रीनल फेलियर सेट इन हो तो ये दो तरीके हैं मतलब डायलिसिस करें और फिर उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन करें मगर इन दोनों में बड़ा फ़र्क है ये ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इलाज है जी। जो डायलिसिस है वो पेशेंट को ज़िंदा रखता है इलाज नहीं है मतलब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होती वो जैसे पहले उनकी ज़िंदगी थी वैसे वो उस पर नहीं जा सकते वो मशीन के साथ बंधे होते हैं हफ्ते में दो या तीन दफ़ा उनको डायलिसिस करानी पड़ती है जिससे वो बड़ी कमज़ोरी होती है और बहुत सी अद्वियात होती हैं और बड़ा वो अच्छी तबीयत नहीं होती कभी भी वो सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन के साथ होती है क्योंकि आप ट्रांसप्लांटेशन कराने के बाद आपको वो ज़िंदगी मैसर होती है जो आप बीमारी से पहले जो आपके हालात थे मगर आप कॉलेज जा सकते हैं स्कूल जा सकते हैं अपनी नौकरी पर जा सकते हैं फ़ौजी जो हैं वो वापस अपनी फ़ौजी ड्यूटीज़ पर जा सकते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन के साथ लेकिन सर हमने देखा कि इसमें ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो कामयाब नहीं होते इसकी वजह क्या है आजकल के ज़माने में तो आई थिंक ये ऐसे नहीं होना चाहिए कामयाबी जो है वो यूनिवर्सली जो 95% कामयाब होने चाहिए इमीडिएट ग्राफ्ट फंक्शन 95% होना चाहिए और एक साल के बाद भी 90+% जो है वो पेशेंट्स आपके जो हैं अच्छी हालत में अपनी ज़िंदगी बसर करते होने चाहिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं है मतलब है कोई एक्रेडिटेशन जिसको कहते हैं जो कि एक कोई सेहत का इदारा जो है वो
ट्रांसप्लांट यूनिट्स को असेस करें, उनको इवैल्यूएट करें और फिर उनको उसी ग्रेड्स basis दे, पर, उसी- हाँ जी, जी। ग्रेड किया जाए, उसी बेसिस पर इजाज़त दी जाए जी कि आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं कि नहीं। बट वो हमारे यहाँ वो ट्रेंड नहीं है। तो जिसका दिल करता है वो खोल लेता है, अपनी दुकान खोल लेता है। और जो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं हर किसी ने ट्रांसप्लांट ये शुरू किए हुए ये सर्विसेज। सर बता सकते हैं कि आप अपनी रेशो कोई तादाद आप मालूम हो कि कितने ट्रांसप्लांट अब तक आपने किए हैं? मैंने तो अमेरिका में, ब्रिटेन में, सऊदी अरेबिया में मैंने 12 साल लगाए हैं एक्चुअली। और फिर यहाँ पे, फिर आगा खान में, वहाँ भी मैंने सेटअप किया था। तो मेरे तो आई हैव डन मोर देन एटलीस्ट 850। और उसमें हर तरह के पीडियाट्रिक बच्चों के, बड़ों के, ज़ईफ़ उम्र के भी, 75 प्लस की उम्र के भी किए हैं। एंड आई फाउंड कि मेरे तो जो माशाल्लाह जो सक्सेस रेट है वो 95% प्लस है। और ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज़ ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यही दरकार है कि आप ये स्टैंडर्ड करें तो फिर आपको इजाज़त मिलेगी करें। जी बिल्कुल। कदरमनो डॉक्टर तकी तौफीक खान ډېر ښکلی په نفیس انداز کې دغه بیانیه وکړله، او داسې ده چې لکه د دې ټرانسپلانټ کولو دپاره کوم چې مستند ادارې هغه ورسره بیا مستند ډاکټر انتخابول دا ډېر زیات مهمه ده. راځو د ډاکټر طاهر رشید اړخ ته. راته ووایه ډاکټر صاحب چې کله یو انسان ته په خپل وجود کې دا کمې دا ضرورت محسوس شي چې ګردې د ناکاره کېدو اړخ ته روانې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه تاسو موږ ته ټایم راکړه. نو څنګه تاسو سوال دی د باره کې چې سړي ته د ګردو کمزوري دی د علامات څه شروع کیږي. نو ټول نه اول خدای چې انسان څه نه څه د ګردو بیماری دی لري، بهله نه شوګر وي یا بلډ پریشر وي، هغه د کنټرول نه ساتي، نو دا مریضان ډېر زیات پرون وي چې دی فیوچر کې د دې ګردې کمزوري شي او بیا اینډ ته اینډ سټیج ډایلیسس ته اینډ سټیج رینل ډیزیز ته لاړ شي، چې هغه څنګه سر تاسو ته ووایي چې بیا دوه موډیلیټیز وي، یا به ټرانسپلانټیشن کې او یا چې کوم دی لایف لانګ ډایلیسس به کوي. او ډایلیسس هغه څنګه سر تاسو ته ووایي چې هغه ډېر قابل رحم سچویشن وي، نو هغه کیورټیو چې کوم دی سره مو وایي چې قابل علاج چې کوم دی هغه صرف ټرانسپلانټیشن دی. او تاسو څنګه علامات باره کې تپوس کوئ، نو علامات هم دغه دي چې یو کس دی هغه زر ستړی کیږي، هغه خپل اکټیویټیز چې کوم دی خپل کنسنټریشن سره نشي ساتلی، یا چې کوم دی هغه ته ډېر زیات ویکنس محسوس کیږي. دا انیشیل سمټمز هم دغه دي. یا یو پیشنټ دی هغه ته ګلومرونیفرایټس دی، جی انز دي که نه موږ ته یو هغه تش موچیازه ډېرې زیاتې شوې، یا کې ډېر زیات زګ جوړیږي، یا د بدن کې پړسوب راتلل شروع شي، یا د دې ته خپل دا رنګ داسې لکه تاسو انیمیک چې موږ ورته وایو چې وینه چا کمه وي، دا لږ زیړ ښکاري، نو موږ وایو چې مې بي چې دا بیکاز اف رینل ډیزیز دي. نو دا ټول انیشیل سمټمز هم دغه دي. بیا ورو چې دا ډیزیز پروګرس کیږي، فار سپوز دا اینډ سټیج طرف ته ځي، نو بیا د کې چې کوم د تشموچاز مقدار هغه کم شي، د په بدن کې پړسوب راشي، د خوراک ته زړه نه کیږي، د ته چې کوم دی اړی بد کیږي، الټی شروع شي، ایون د چې کوم دی جټکې راتلل شي. دا ټول علامات چې کوم دي دا دي چې یاره ستاسو ګردې کار صحیح نه کوي. تاسو خامخا یو نیفرولوجست دی ګردو ډاکټر سره کنسلټیشن وکړئ، خپل پراپر ستاسو د ډیزیز تشخیص وکړي او ان ټایم ستاسو ټریټمنټ وشي. نو دا ډېر ضروري دی. ډایلیسس تاسو ریکمنډ کوئ مریض ته کله دا ضرورت محسوس شي چې بیا یې تاسو وړاندې د سرجري دپاره هغه ریکمنډ کوئ؟ کله چې ګردې د دې چې موږ ریګارډینګ د دې کریټین سره ګورو، ای جی ایف آر سره د ګردې فنکشنز اسسمنټ کوو. کله 15 نه د جی ایف آر کم شي او دته علامات شروع شي، هغه علامات څنګه ما تاسو ته مخکې وویل چې د په بدن کې پړسوب راتلی شي، تشې موچازې کمې شي، او دته چې کومې الټۍ راتلل شي یا جټکې شروع شي، نو موږ وایو چې اوس د کس ته دا سمټومیټک شو، دته سمټم شروع شو، اوس د لپاره پکار چې دی دا ډایلیسس شروع کړي. نو هغه لپاره آیډیلی خو پکار دا چې دا پراپر نیفرولوجست سره ورک اپ شروع کړي، چې کله سټیج 4 ته ورسي، سپوز هغه جی ایف آر لیس دین 30 شو، موږ هغه سره اسسمنټ کوو. بیا موږ دته کوشش کوو چې یا د پریمپټیو ټرانسپلانټیشن مخکې نه، ډایلیسس نه مخکې ټرانسپلانټ شروع کړو. ټولو نه ښه ریزلټس هغه دي چې یا ډایلیسس پیشنټ نه شروع کړي هغه ته تاسو ټرانسپلانټیشن وکړي، او سپوز که دا نه دی او هغه ته بیا ایټلیسټ هغه
افورډیبিলিټي ایشوز دي یا د ډونر مسلې دي، مسلې ډېر زیات وي موږ کمیونټي تاسو موږ نه زیات ډېر با خبره نو بیا هغه د پکار شي فیسټولا جوړ کی یا پرمکه جوړ کی چې اني ټایم د ډایالیسس ضرورت راځي هغه ډایالیسس بیا وته. قدرمنو دا دومره حساسه موضوع ده چې په دې موضوع باندې د داسې مستند ډاکټرانو رابلل د پروګرام ترتیب کول دا د دې مقصد د پاره دی چې تاسو د خپل ځان سره په خپل مینه وکړئ. ډاکټر صاحب د ډونر یو ډېره زیاته ښکلې خبره وکړله، بیا په دې کې قدرمنو د میچ یو ډېره زیاته لویه مسله راځي. په دې براته ڈاکٹر تقی توفیق خان کمنٹس کی سر یہ ڈونر اور ریسیپینٹ کے درمیان جو میچ ہوتی ہے یہ مرحلہ کس طرح آپ لوگ اس کو سر انجام دیتے ہیں؟ یہ ایکچولی بڑا اچھا سوال ہے، بیکاز یہ سب سے اہم سوال ہوتا ہے جو مریض آپ سے آ کرتے ہیں، بیکاز ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر جب تک کہ بہت ہی اچھا میچ نہ ہو، مطلب 10 میں سے 7 یا 8 کے میچ نہ ہو تو وہ ٹرانسپلانٹ سکسیزفل نہیں ہو سکتا. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے. یہاں پہ اگر آپ کو ملے اچھا میچ تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے. بہن بھائی میں بڑے اچھے میچ فل میچ بھی ہو سکتا ہے، یا ماں باپ میں اور بچوں میں جو ہے وہ آدھا ہوتا ہے، وہ آدھا میچ مل سکتا ہے. بٹ وہ جن کے ہاں ڈونر نہیں ہیں، یا جن کے ڈونر جو ہیں، جن کے فیملی والے بیمار ہیں یا ان کو اپنے کو مرض ہیں، تو ان کے لیے وہ تو رشتہ نہیں ہے ان کا کوئی بھی، تو وہ میچ ہو سکتا ہے کہ ایک بھی میچ نہ کرے، 10 میں سے ایک بھی میچ نہ ہو، بٹ اس سے رزلٹ پہ فرق نہیں پڑتا. جی یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو یہاں کہ یہ ادویات ہماری اب اتنی اچھی ہو گئی ہیں کہ اب ہم اس کو ڈسریگارڈ کیا مطلب اتنی اہمیت نہیں دیتے. ہمیں چاہیے کہ بلڈ گروپ جو ہے وہ ایک صحیح ہو، اور دوسری ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی باڈیز، جو کہ مریض کے خون میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں تو جو بھی ڈونر ہو اس کے اینٹیجنس کے خلاف. تو وہ اگر ایک ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں PRA کہتے ہیں، وہ اگر نیگیٹو ہو تو پھر آپ بلڈ گروپ سملر ہو تو پھر آپ کا میچ جو بھی ہو ہم اس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. کوئی ایسے فرق نہیں پڑتا، کوئی لانگ ټرم میں بھی فرق نہیں پڑتا. ټیکنالوژي د قدرمنو میډیکل په دنیا کې چې دی ډاکټرانو د خپل ریسرچ په زور د ریسرچ په وجه باندې ډېر څه داسې څیزونه چې هغه ناممکن وو هغه ممکن کړي دي. په دغه خپرونه کې نور ډېر زیات معلومات لرو، خو د دغه وړې شانتې دمې نه پس ستاسو ملګرتیا دې راسره وي. جی قدرمنو په خپرونه روغ صحت کې درته یو وارې بیا ستړی مشي وایو. دا خپرونه تاسو ته د رحمان میډیکل انسټیټیوټ په مرسته باندې وړاندې کیږي. د دمې نه وړاندې هم موږ د ګردو په رنځ باندې خبرې اترې وکړلې چې د ټرانسپلانټ ضرورت کله محسوسیږي، او بیا په دغه کې د ډونر چې کم قدرمنو ذکر کیږي. یوه خبره کوم او بیا دغه نور تپوسونو اړخ ته راځو چې خور چې ده نو دا د خپل رور د پاره د ګردې دغه عطیه ورکوي، دغه تحفه ورکوي. خو زه د تیر ډیر لوی مودې راسې د یو رور په تلاش کې یم چې هغه د خپل خور د پاره ګرده ورکړي. نو موږ ټولو خویندو ته هم چې دی لکه سلام وړاندې کوو چې دومره لویه قرباني ورکوي. قدرمنو دې اړخ ته راځو چې د ټرانسپلانټ نه پس بیا د مریض ژوند څومره حساس شي او هغه ته چې دی لکه څومره په احتیاط سره خپل ژوند تېرول پکار دي. ډاکټر طاهر رشید صاحب راته په دغه باندې کامنټ وکړي. سر راته ووایئ د یو مریض ژوند د ټرانسپلانټ کولو نه پس څومره بیا نازک شي، څومره د خطرې شي که نه محفوظ شي؟ ټرانسپلانټ چې کله وشي بیسیکلی ټرانسپلانټ کې کوم میډیکیشنز ملاویږي، هغه میډیکیشن د انسان خپل قوت مدافعت کمزور کی، همدې دپاره چې ته کومه ګرده لګېدلی چې دا ریجیکټ نشي. دا یو غټ ایشو. نو دې پیشنټ انیشلی چې کله دې ته لکه هیوي ایمونوسپریشن میلاو شوي وي ډیورنګ انډکشن فیز کې، هغه موږ آلموسټ 6 منث پورې کنسیډر کوو، 3 to 6 months کنسیډر کوو. دا وخت هغه ته ډېر زیات احتیاط کول پکار وي. لکه خپل داسې پیشنټ چې هغه
لکه هغه دا پیشنټ چې کله کمیونټي ته ځي نو داسې خلکو سره نه میلاویږي چې هغه الریډي انفیکټډ وي نو هغې ته بالکل نه نږدې کېږي ځکه چې دغه انفیکشن دې ته لګېدلو خطرات ډېر زیات وي بیا ډېر احتیاط پکار بیا ډېر زیات احتیاط پکار دی خپل نن سبا خو الریډي دا کووډ ایرا دا دی کې اسم خلک ډېر زیات خیال کې دي مونږ چې کم پیشنټس دي دې کې مونږ ټرانسپلانټ کړي دي د کووډ پینډیمک کې نو هغې ته مونږ ایکسټرا دغه هم ورکوو چې یاره تاسو ماسک اچوئ خپل هینډ سینیټایزر یوز کوئ او نور کم میډیکل فیلډ دی سره دی مونږ هغې ته داسې میډیکیشنز ورکوو چې هغې ته انفیکشنز نه لګي لکه هغې ته مونږ پروفایلیټیکلي انټي بایوټکس هم ورته وایو پروفایلیټیکلي پروفایلیکسس کې مونږ چې کوم دی هغه کې انټي فنګل هم ورکوو هغې ته انټي وایرل هم ورکوو او زموږ کمیونټي کې ټي بي ډېر زیات دی نو هغه انټي ټي بي چې مونږ وګورو چې لیټن ټي بي یا کوم کرایټیریا فولفل کوي نو هغې ته مونږ پروفایلیکسس کې آی ان ایچ دغه چې کوم میډیکیشنز دي دا هم ورته کوو نور ایز سچ کیر ډېر زیات دی کیر پکار دی عام انسان هم کول پکار دی عام انسان هم کول پکار دی داسې نه چې جست خدا چې دی لږ immunity as compared to normal دی لږ سپریس وي هغه هم فرست 6 months کې هغه نه بعد بیا دی عام کمیونټي کې ډېر داسې مونږ کتلي دي څنګه سره هم تاسو ته وویل چې ټرانسپلانټیشن کړي دي پوسټ ټرانسپلانټیشن خپل ورک هغه ریزیوم کړي دي سو ایون هیلث پروفیشن کې مونږ داسې کته چې ټرانسپلانټس کړي دي او بیا کوم هغه هیلث سروسز دي خلکو کمیونټي ته پرووایډ کوي لکه ډسپایټ دا چې ټرانسپلانټیشن کړي دي صحیح قدرمنو مونږ داسې هم اورو وایي چېرې په دې کې ډېر داسې مریضان دي چې هغه ډاکټران هغوی ټرانسپلانټ نه کول غواړي په دغې باندې د ډاکٹر تقی توفیق خان کمنٹس په دغې باندې لاخ شي سر بتائیے گا کیا ایسا بھی ہے کہ اگر ایک مریض چاہتا ہو کہ وہ اپنا وہ ٹرانسپلانٹ کروائے اور ڈاکٹروں کی جانب سے وہ ریجیکٹ ہو؟ ہاں ہو سکتا ہے یہ ٹرانسپلانٹ ہر ایک کے لیے نہیں ہے اس لیے ہمارا جو پہلے مریض جب آتا ہے تو ان کا ہم ورک اپ کراتے ہیں جی ورک اپ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تشخیص کرتے ہیں اور ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں اگر کسی کا ہارٹ فنکشن اتنا پور ہے کہ وہ اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تو ان کا پھر نہیں ہو سکتا بیکاز آپریشن جو ہے میجر آپریشن ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو یہ سب چیزیں نظر میں رکھنی پڑتی ہیں آپریشن کرنے سے پہلے کہ آپریشن کرنے کا فائدہ نہیں ہے اگر وہ اٹھ کے چل ہی نہ سکیں تو مطلب ہے وہ ڈائلسس پر بہتر ہے اگر وہ دوسرے کسی اس کا شکار ہو ہاں جی 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 بالکل بٹ جیسے باقی مرض ہیں بہت سے لوگوں کو ہیپاٹائٹس سی ہوتا ہے کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور یہ ایسی کنڈیشنز ہیں ان سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپریشن نہیں ہو سکتا مگر ان کو فٹ ہونا چاہیے عمر بھی جیسے ہے آپ کہتے ہیں کہ جی کیا عمر ہوتی کس عمر تک کر سکتے ہیں کوئی بھی عمر ہو مگر فٹ ہونا چاہیے تو وہ تشخیص جو ورک اپ جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ آپ فٹ ہیں یا نہیں تاکہ ان کا آپریشن ہو کے کامیابی ہو سکے اور جس کے لیے فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جو بسترے پر ہی ہے جو چل نہیں سکتا کوئی کسی وجہ ہے جس سے نہیں چل سکتے تو ان کے لیے ٹرانسپلانٹیشن کوئی موافق نہیں ہے مناسب نہیں ہے بیکاز ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں زیادہ پڑنے والا آپ جیسے چلتے پھرتے صحت مند لوگ ہوں جن کے گردے خراب ہوں ان کو دیں تاکہ وہ اپنی زندگی واپس اس پر لے جائیں جس پر پہلے تھے جی ان کو فائدہ ہونا چاہیے جس کو ڈفرینس زیادہ نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے ہم زیادہ ایڈوکیٹ نہیں کرتے سر سرجری کے بعد پھر کیا صورتحال ہوتی ہے ڈاکٹر مسلسل اپنے مریض کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے جی ہمارا بیسکلی ہمارا جو فرق جو ہے ہم میں اور باقیوں میں وہ یہی ہے کہ ہمارا جیسے کہتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے وہ پوری ٹیم ہے ہماری ٹیم جو ہے وہ پوری ویل ٹرینڈ ہے ٹرانسپلانٹیشن میں ٹرانسپلانٹ میڈیسن میں اور وہ آپریشن کے بعد آپ کو پہلے ہفتے جو ہے وہ 2 دفعہ بلاتے ہیں پھر اس کے اگلے ہفتے 1 دفعہ بلاتے ہیں اور گریجولی پھر وہ کم کرتے جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے آپریشن کیا اور چوتھے 5ویں دن ان کو کہا کہ جی اب آپ جا کے ڈاکٹر ڈھونڈ لیں ایسے نہیں ہے ہم ایسے کام نہیں کرتے ہمارا کام ہے کہ ہماری پوری ایک ٹیم ہے جی جو کہ سرجنز بھی ہیں اس میں فزیشنز بھی ہیں اس میں نیفرولوجسٹ ہیں جو کہ ہم اپنے کام کرنے کے بعد پھر ہم ڈسچارج ہونے کے بعد پیشنٹ نیفرولوجسٹ کے پاس چلا جاتا ہے اور ان کے پاس ان سے رابطے میں رہتا ہے بیکاز ادویات ایسی ہیں کہ یہ
फ़ायदा भी देती हैं और ये आपका नुकसान भी करा सकती हैं। तो इनको सुपरवाइज करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है जी। और इसीलिए वो जैसे कहा कि जैसे शुरू में अद्वियात का डोज जो है वो काफ़ी मिल रहा होता है, तो इसलिए मॉनिटर करना बड़ा लाजमी है और इसलिए हर हफ्ते जो है हम एटलीस्ट एक दफ़ा तो उनको देखते हैं। ये बड़ी बात हाँ है। बिल्कुल। قدرمنو د ډایلیسز په حق لا کومګو ګورو نو دا چې چاته شروع شي اکثر وخت موږ داسې ګورو چې به د ژوند تر اخره ساته ژوند هم دغه سری شي هفته کې شي بیا دغه سیز ورځې ته راشي او بیا دغه چې دی لکه د انسان د ژوند د ختمېدو هم سبب جوړ شي. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې لکه ډایلیسز چې دی د تاسو په کم حالت کې تجویز کوئ او ایا د دې نه خلاصې شته که نه؟ ډایلیسس خو کلم چې تاسو ما مخکې مو وویل زموږ جی اف آر چې کوم دی هغه 15 نه کم شي او هغه سیمټومیټک شي دا ریګارډینګ د کرانیک کډنی ډیزیز خبره کومه چې کغې ګردې مستقل فیل شوي هغه کې څه چانسز نه وي چې بیا ریکوري وشي نو دې کې دا وي دې کې چې فرض کې 15 نه جی اف آر کم شو او د دې ډایلیسس ته ضرورت شو نو دې دا کنټینیوس وي. په دې کې یو دی هغه اکیوټ کډنی انجری چې کم داسې چې هغه ریورسیبل وي اکیوټ کډنی انجری د کې دا وي چې دا عارضي ګردې یو ټایم دپاره ناستې وي نو دې کې ډایلیسس وشي او بیا چې کوم هغه د څه وجه نه د دې ګردې فیل شوي وي هغه کاز تاسو ټریټ کړئ خپل طاقت بحال شي خپل طاقت بحال شي نو داسې پیشنټس بیا خپل ډایلیسس نه دغه شي خپل واپس چې کوم نارمل لایف ته راتلی شي. صحیح. ډاکټر صاحب دا مې راته ووایه چې لکه مونږ نن سبا وګورو د کولډ ډرنکس استعمال ډېر زیات دی دغه شانتې مونږ د فاسټ فوډ استعمال که ګورو هغه هم ډېر زیات دی داسې اورو دا حقیقت دی چې دا هم د ګردو د خرابولو سبب جوړیږي؟ بالکل جی دا سوره فاسټ فوډ دي یا سوره بیوریجز دي دې کې ډیفینیټلی دې کې فاسفیټس دي فاسفیټس خپل ګردې کمزوري کولی شي یا دې کې چې کم دا سینتھیټک دي سیزونه اچوي دا خپله نیفروټاکسکس دي دا ګردو ته نقصان رسولی شي ایون کنی د دې خپل شوګر کانټینټس هم دومره زیات دی چې دا اسموټک ډرګ کوي د له وجه ګردې کمزوري کیدی شي نو دغه سیزونه چې سوره دي دا تر وسه دا انسان ته پکار دي چې دا اوایډ کوي ځکه چې دې په وجه ګردو باندې ښه تاثیر نه کوي. الټرنیټ څه استعمالول پکار دي انسان الټرنیټ چې څومره مونږه ریکمنډیشنز دي دا پلین واټر چې کوم دی یا منرل واټر دي دا ډیر زیات ښه دي ایز کمپیئر ټو بیوریجز یا فاسٹ فوڈس وغیرہ. صحیح. ڈاکٹر تقی توفیق خان آپ نے پہلے بھی اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی کہ یہاں پہ جس طرح مریضوں کی کیئر کی جاتی ہے آر ایم آئی میں اگر ایک مریض اپنا ٹرانسپلانٹ یہاں سے کروانا چاہتا ہو تو پشاور سے خصوصی طور پہ میں بات کر رہا ہوں وائی آر ایم آئی؟ جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے ایسا یہ ایک یونٹ بنایا ہے کہ ہم ایک ہی فلور پر ایک ہی فلور میں ہمارے پاس ایک سائڈ ہے جس پہ ہمارے پاس ٹرانسپلانٹ کے مریضوں کے کمرے ہیں اور ایک طرف نیفرولوجی کا ہے. تو وہ جو ٹرانسپلانٹ پیشنٹس کے جو کمرے ہیں وہ مانیٹرڈ ہیں مطلب کارڈیو واسکولر مانیٹرنگ ہوتی ہے اس میں فلٹر لگے ہوئے ہیں وہ صرف کیونکہ ہم اپنے مریضوں کو آئی سی یو نہیں لے کے جاتے ہم ان کی اپنی مینجمنٹ اپنے یونٹ میں کرتے ہیں. ہمارے اپنا ٹرین سٹاف ہے جن کو میں نے خود پرسنلی ٹرین کیا ہوا ہے. تو کیونکہ ہمارے پاس سرجنز بھی ہیں فزیشنز بھی ہیں تو ہمارے پاس اور باقی اگر کسی اسپیشلٹی کی ضرورت پڑتی ہے کارڈیالوجی کا کوئی پلمنالوجی کا کچھ ہے تو یہ سارا یہاں اویلیبل ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ یہ اچھا اسٹریم میں سارے وہ شامل ہوتے ہیں. جی بالکل. ہمیں کسی بھی چیز کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ اویلیبل ہوتی ہے ہمیں کہیں اور سے کسی کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا. تو میں تو اس لیے کہوں گا کہ یہ ایک ٹیم ورک کا کام ہے یہ آئسولیشن میں کوئی نہیں کر سکتا. جی بالکل. تو ٹیم ورک وہی ہوتی ہے جب آپ کا ٹیم ہوگی تو پھر ٹیم ورک ہوگا نا. صحیح کہا بالکل. تو جو ٹرینڈ مارکیٹ میں ہے وہ اس میں تو مطلب لوگ ایسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے آپ نے بتایا پہلے پر وہی ہے کہ آر ایم آئی میں اس لیے بیکاز ہمارے پاس ایک ہمارا برانڈ ہے اور ہمارے پاس پوری ٹیم ہے اور سارے کوالیفائڈ ہیں ٹرینڈ ہیں اور ماشاء اللہ ہمارے ریزلٹس بھی وہی بات کرتے ہیں جو ہم پہلے کریں. صحیح. ډاکټر صاحب که تاسو راته ووایئ د ګردو د ښه ساتلو دپاره د یو صحتمن انسان دپاره په لنډو ټکو کې کوم خوراک تجویز کوئ او څه داسې نور هوبیز؟ دیکھو ګردو دپاره ټول نه پهله خو دا چې انسان
خدای مګه چا شوګر وي یا بلډ پریشر وي نو ټول نه پهله به د خپل دا پرایمري ډیزیز به ښه خیال ساتي. شوګر دی زموږ لکه ټول نه زیات موږ ته چې کوم د ګردو بیماران راځي هغې ګردې د شوګر له وجې کمزوري شوي وي نو هغوی ته پکار دی چې خپل شوګر ریګولر چیک اپ کوي او داسې ډایټ نه خوري چې هغه شوګر زیاتوي. او همدغسې بلډ پریشر والا به سیکنډ زموږ بلډ پریشر والا پیشنټ ډېر دي چې هغوی کرونیک کډني ډیزیز طرف ته ځي نو هغوی ته پکار دی خپل بلډ پریشر ریګولر مانیټر کوي او چیک او دې سره چې کوم هیلدي اکټیویټیز دي هغه جاري ساتي. خپل ډیلی ایکسرسایز کوي آلموسٹ 30 منټس مارننګ ایوننګ دا خپل واک. بل دا چې پلنټي آف فلویډز وغیره پکار دي او داسې ډایټ نه دی خوړل پکار چې هغه های کیلوریک ډایټ وي چې هغه ته شوګر زیاتېږي. ایون 40 ایئرز اباو چې شي نو سالټ انټیک پکار دی چې هغه کټیل کړي سړی مالګه ډېره نه استعمالول پکار دي. نو دغه دا خپل داسې انوایرمنټ کې وخت تېرول پکار دي چې سټرسفل ماحول نه وي بلکې ماحول چې څومره انسان د دې انسان باندې ډېر زیات امپیکټ دی نو پکار انسان داسې ماحول کې وخت تېروي چې خپل هم خوشحاله وي نور دپاره د خوشحالۍ ژوند په اعتدال شي. قدرمنو لنډیز مو ده او د دې سره زموږ د خپرونې دغه لړۍ سر ته رسي. ستاسو ډېره زیاته مننه سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور قدرمنو ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې موږ مو وکتو. زما یقین دی چې په دې باندې به زموږ کتونکي ډېر عمل کوي. روغ صحت تاسو ته وړاندې شو د رحمان میډیکل انسټیټیوټ په مرسته د خپل ځان او د خپل چاپېریال ډېر زیات خیال ساتي او موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.